अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाजरीन, आपको पुरनूर सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए बिला तवक्कुफ चलें हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अलैहि रहमा की तालीफ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदुना अल मुर्तजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, अल्लाह ताला पर उम्मीद रखने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। इरशाद बारी ताला है कि किसी भी सूरत यतीम पर सख्ती ना करो और किसी भी सूरत मांगने वालों को ना झड़को। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए भीख मांगता है तो वो जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है, अब चाहे कम जमा करे या ज्यादा जमा करे। नाज़रीन कराम, आज बहुत ही रेलेवेंट, बल्कि हर एक का मसला ही समझ लीजिए, हर एक का ताल्लुक इस मामले से पड़ता है। भीख मांगने के शरई और माशरती नुकसानात क्या हैं। एक बात ज़हन में रखिए कि एक भिखारी तो वो है जो अल्लाह से मांगता है, सुबह शाम मांगता है, और एक भिखारी वो है जो बंदों से मांगता है और सुबह शाम मांगता है। फर्क सिर्फ ये नाजरीन कि जो अल्लाह से मांगता है इससे बेहतर मांगता कोई नहीं, और जो बंदों से मांगता है उससे बदतर मांगता कोई नहीं है। एक वो है नाजरीन जो खालिक कायनात के सामने हाथ फैलाता है, और एक वो है, यानी दूसरा वो है जो मखलूक के सामने अपनी झोली को फैलाता है। एक वो है जिसके मांगने पर रब खुश होता है और राजी होता है, और दूसरा वो है जिसके इस अमल पर परवरदिगार गजबनाक होता है। नाज़रीन कराम, गैरत व हमियत जब दम तोड़ती है, खुददारी और शर्म व हया का जब जनाजा निकलता है और एहसास नदामत जब दफन हो जाया करता है, तब इंसान का हाथ दूसरे इंसानों के आगे दराज होता है। गदागरी इस हद तक घटिया अमल है कि इसकी वजह से इंसान काहिल, कामचोर और लोगों की निगाह में जलील खार हो जाया करता है। इंसान की गैरत नाजरीन इस हद तक मर जाया करती है कि जब भी वो मांगता है तो खुशामद करते हुए मांगता है, और जिस कदर इसको जिल्लत सहना पड़ती है वो सहता रहता है। मस्जिद में नाजरीन आप देखते होंगे अमूमन कि लोग जमात में नमाज, मतलब बाकायदा जमात के साथ नमाज अदा कर रहे होते हैं, और वो मस्जिद के बाहर खड़ा होकर लोगों का इंतजार कर रहा होता है। वहां लोग अल्लाह से मांग रहे होते हैं और या ये लोगों के आगे हाथ फैला रहा होता है। पाकिस्तान में नाजरीन ये जहन में रखिए कि गदागरी बाकायदा एक प्रोफेशन बन चुका है, यानी माफियाज के हाथों में आ चुका है, और एक मजबूत नेटवर्क के हाथों में है जिसमें पूरे सिस्टम के तहत सारे मामलात को चलाया जाता है। जिन इलाकों को नाजरीन बाकायदा थानों की सरपरस्ती हासिल है, उन इलाकों के अंदर बाकायदा भत्ते की सूरत में कह लीजिए साहब की गदागरी बाकायदा होती है और थानों की सतह पे होती है, और इस गदागरी के जरिए से जो है थानों में बाकायदा माहाना या हफ्तावार जो है भत्ते पहुंचाए जाते हैं। ये वो माफिया नाजरीन जो गदागरों को मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ चौराहों पर, इवन बड़े बड़े मॉल्स में आप देखते होंगे, सड़कों पर देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, छोटे छोटे गाँव जो है बाकायदा इनके दरमियान तकसीम हुए हुए, इस नेटवर्क के दरमियान तकसीम हुए हुए। तरीका वारदात इस हद तक खतरनाक होता है नाजरीन कि अपने आप को मस्क कर लेना, अपने बच्चों को मस्क कर लेना, अपने हाथ पांव को तोड़ लेना, अपने आप को माजूर कर लेना, अपने बच्चों तक को माजूर कर लेना, इंतहाई दिलसोज किस्म के हुलियों को जो है वो बनाकर सामने आना, उम्र रसीदा लोगों की उम्र से बाकायदा फायदा उठाना, उनकी रीश मुबारक से फायदा उठाना, उनकी बुजुर्गी से फायदा उठाना, उनकी सफेदी से फायदा उठाना, औरतों का अपनी मजबूरियों को बाकायदा कैश कराना या नकाब में अपने हुस्न की तरफ लोगों को बाकायदा मुतवज्जे करना। मार्केटिंग के नाजरीन ऐसे ऐसे टूल्स हैं और ऐसे ऐसे स्लोगन्स हैं और ऐसे ऐसे इमोशनल जुमले जो है बाकायदा इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे देखकर इंसान जो है वो अपनी जेब में हाथ डालने पर मजबूर हो जाया करता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां गदागरी प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, मोहतात अंदाजे के मुताबिक नाजरीन इंतहाई शॉकिंग फिगर्स जिसको सुन के आप इस वक्त अंगुश बदंदा रह जाएंगे कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग, यानी 25 करोड़ की आबादी का 10% जिसे आप कहिए, लोग बाकायदा भीख मांगने के प्रोफेशन से वाबस्ता है। जस्ट इमेजिन कि एक प्रोफेशन बन चुका है, 2.5 करोड़ अफराद जो इससे वाबस्ता है। ये कैसा माफिया नाजरीन, और जाहिर इसमें वो लोग जो कि गुर्बत में मुब्तला है अपने अपने बच्चों को जो है या अपने अपनी बच्चियों को जो है बाकायदा माफियाज के हाथों सेल कर दिया करते हैं, फिर उनके हाथ पांव काट के वो मुख्तलिफ किस्म की कहिए कि उनके अंदर ऐप पैदा करके उनको अपने धंधे के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। जहां नाजरीन माफियाज बड़े बड़े यूं कह लीजिए कि अपना
ٹریننگ یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر ان کو ٹریننگ دلوایا کرتے ہیں. یعنی عالم یہ ہو گیا ہے کہ آپ مسجد میں ہو، آپ کسی ریسٹورینٹ میں ہو، آپ ہسپتال میں ہو، آپ بس اسٹاپ پر کھڑے ہو، آپ کسی ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہو، آپ کسی مزار پہ ہو، آپ کسی سیاحتی مقام پر ہو، آپ کسی چوراہے پہ ہو، آپ کسی پلیے پر ہو، آپ کسی شہر میں ہو، کسی دیہات میں ہو، پیدل کے ہو یا سوار کسی سواری پہ سفر کر رہے ہو، آپ کی سماعتوں میں یہ آوازیں ضرور آتی ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دے، رسول کے نام پہ دے دے، اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تجھے عمرہ کرائے، اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیرے ماں باپ کو سایہ تجھ پہ سلامت رکھے، اللہ تجھے چاند جیسی دلہن عطا کرے، اللہ تعالیٰ تیرے بچوں کو جو ہے وہ کھیلتا کودتا رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تیری جوانی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے مکہ مدینہ دکھائے، اللہ تعالیٰ تجھے اس صدقے کے بدلے میں بہت خوشیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے تیری بچوں کی خوشیاں دکھائے اور تیرے گھر کے اندر، تیرے آنگن کے اندر خوشی. یعنی اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سماعتوں میں سننے کو ملتے ہیں. لہٰذا ناظرین ذہن میں رکھیے، اس وقت ہوتا یہ کہ انسان جو ہے ان گداگروں سے جان نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سائیکولوجیکلی جو ہے آپ کو مکمل طور پر ٹریپ کر لیتے ہیں کہ آپ کسی طور سے جو ہے پیسے دیے بغیر رہ نہیں سکتے. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے جو بڑی خاص ہے. آج پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. آپ دیکھیے صاحب، بڑے بڑے جو ایم بی ایز ہیں اور بی بی ایز کی مطلب جو ہے آپ سوچیں پروفیشنل جو ہیں، آئی ٹی پروفیشنل جو ہیں، وہ بیچارے بے روزگار بیٹھے اور یہ ایسا زبردست کاروبار بن چکا ہے کہ ایک بھیک مانگنے والا 1 لاکھ روپیہ جو ہے مہینے کا کما رہا ہوتا ہے. اب آئیے جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پر اٹھا کر لائے اور اس کو فروخت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی آبرو بچا لے. یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور وہ اس کو دیں یا نہ دیں. یعنی جتنی مذمت ناظرین اسلام نے گداگری کی اور بھیک مانگنے کی ہے، کسی اور مذہب نے نہیں کی. انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل یہی ہے کہ آپ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں، بڑی توجہ رہے مانگنے والوں کی، اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ احمد یوسف سعید صاحب تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید. آج میں معافی چاہتا ہوں، ذرا آواز تھوڑی سی موسم کے اثر کی وجہ سے جو ہے تو اس کو فیل نہ کیجیے گا. آغاز کرتے ہیں. گداگری ظاہر ہے ایک انتہائی مضمون پیشہ ہے. پہلے تو اس کی ممانعت کے حوالے سے آغاز کیجیے اور جو اس کے دینی نقصانات ہیں اس پہ پہلے بات کیجیے، اور خاص طور پہ جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دکھ کی رگ پر آج آپ نے ہاتھ رکھا ہے. یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ جس سے ہم سب کو ہی یوں سمجھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جنید بھائی دیکھیے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں یہ دین فطرت ہے، اور دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے وقار اور ان کی وجاہت کا بہت زیادہ خیال اور پاس رکھتا ہے. بالکل ایسا. اور کوئی بھی عمل ایسا ہمیں دین اسلام کی تعلیمات میں نظر نہیں آتا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کے وقار اور اس کی وجاہت کے منافی ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی عمل اس وجاہت اور اس وقار کے خلاف ہوتا ہے تو شریعت اسے منع کر دیتی ہے. احتیاط کا عالم دیکھیے، دوڑ کر باجماعت نماز میں شرکت سے منع کیا گیا، اور اس کی وجہ شارحین نے یہی ذکر کی کہ وہ جو دوڑ کر نماز کی جانب جانا ہے وہ انسان کے وقار کے خلاف ہے. واہ. اب آپ دیکھیے کہ اس قدر اہم ترین نماز کی باجماعت شمولیت کے معاملے میں بھی جہاں اس تکریم، اس تعظیم اور اس وقار کا خیال اور پاس رکھا گیا ہے، تو اگر کوئی دین اسلام کا ماننے والا خود ہی اس وقار کو اپنے ہاتھ سے گرا دے تو اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی. جب ہم گداگری کی بات کرتے ہیں تو یہ گداگری صاحب ایمان کے لیے تذلیل و تحقیر کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تذلیل کا سبب ہے تو کسی طور پر بھی اس کی حوصلہ افزائی ہمیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں نظر نہیں آئیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیشے سے وابستہ ہو جانے والے یا اس عمل کو اپنی عادت بنا لینے والے افراد اکثر جو ہے وہ کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کام چور ہو جاتے ہیں، ذلیل و خواری ان کا مقدر ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں جو خوشامدی کا عنصر قائم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر مقام پر خوشامد کرتے ہوئے اپنا کام نکالنے
پر ہی تلے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. بالکل ایسے. اب دیکھیے اس کے مقابلے میں گداگری چونکہ ایک ایزی وے آف ارننگ کے طور پر شمار کر لیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم کسب حلال کی بات کرتے ہیں، دیکھیے حج جیسا فریضہ، حج جیسے فریضے کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کرنے تو تم رب کی عبادت جا رہے ہو، حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہو، لیکن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم کوئی سامان ساتھ لے جاؤ اور وہاں جو افراد آئے ہوئے ہیں ان کے درمیان تجارت کر کے رزق کو حاصل کرو. یعنی ایسے مقام پر بھی کسب حلال کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. تمہارا وہاں جا کر رزق حلال کا کمانے کے لیے کوئی ٹول اختیار کر لینا بھی تمہارے لیے باعث اجر ہے اور باعث سعادت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو زیادہ متوکل تصور کر کے حج پر جاتے ہوئے کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، اور وہاں پہ وہ قسمہ پرسی کی حالت میں مبتلا ہو جاتے. تو اب اس کے جواب میں قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ یہ تمہارا توکل نہیں ہے کہ تم خالی ہاتھ رب کے گھر کی جانب چلے جاؤ، زاد راہ کو اختیار کرو تاکہ اللہ کے گھر میں صرف تم اسی سے مانگو، تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. یہ دین اور یہ شریعت کا مزاج ہے جو شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں کو عطا کیا. معاذ اللہ یہاں پاکستان سے بہت سے لوگ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے جاتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں جا کے بھیک مانگیں. بالکل ایسا ہی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اس گداگری کی مذمت کی ہے، لیکن آپ نے ابھی جو یوں سمجھیے کہ کیلکولیشن بتائی ہے 2.5 کروڑ افراد کا اس سے وابستہ ہو جانا، یہ یقیناً ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا دین سب سے زیادہ اس کی مذمت کرے اور ہم اتنی کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ مبتلا ہو جائیں. اگر اس سلسلے کو نہیں روکا گیا تو یہ ریشو آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اس پر بحیثیت انفرادی بھی اور بحیثیت اجتماعی بھی ہمیں ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے. اب آئیے واحدات کی جانب چلتے ہیں اور چند میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے شریعت مطہرہ ترغیب اور ترہیب دونوں انداز کو اختیار کرتا ہے. جہاں پر ترغیب ہے نیک عمل کی تو وہاں کسی برے عمل کی وعیدات کے ذریعے سے ڈرایا جا رہا ہے اور زجر و توبیخ بھی وہاں پر کی جا رہی ہوتی ہے. تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات، ایک جس میں ترغیب دیتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت فرمان ہمارے سامنے نظر آتا ہے جو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور اسے روایت کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیا خیر من ید السفلی، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. پھر ایک اور مقام پر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کسی سوال نہیں کرے گا، اس کے بدلے میں اسے جنت کی ضمانت کیا کہنے. جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوال نہ کرنے پہ جنت. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی زندگی میں کسی سے سوال نہیں کیا. عرفہ کے دن، اب یہاں دیکھیے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کا عمل کیا ہے. عرفہ کا دن ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو عرفہ کے میدان میں مانگتے ہوئے دیکھ لیا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور آپ اس قدر جلال میں آئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ رہا ہے. اس کو پکڑوایا اور ساتھ جو ہے اس کو درے لگوائے تاکہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے کہ ان مقدس مقامات کو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بنایا جائے. اس گداگری کے ذریعے سے نہ صرف اپنے وقار کو خراب کرنے سے بچو بلکہ ساتھ ساتھ مزاج شریعت سے تصادم کے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ظاہر آپ کا انٹریکشن بہت زیادہ رہتا ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھانے جاتے ہیں، آپ لیکچرز دینے جاتے ہیں، آپ تینوں آپ کا ہی ظاہر انٹریکشن اسی طرح سے عوامی سطح پہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آج کل آپ دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ گداگری کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بلکہ اگین وہی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ مافیاز کے ہاتھوں میں، نیٹ ورک کے ہاتھوں میں، اور یہ ایک انڈسٹری کی صورت جو باقاعدہ اختیار کر گیا ہے. کیا اسباب محسوس کرتے ہیں آپ کی، وجہ کیا ہے اس میں، کون سے ایسے عوامل ہیں جو اب اتنی تیزی سے یہ ریشو جو بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گداگری بنیادی طور پر ایک بڑھتا ہوا یعنی پیشہ ورانہ گداگری ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے پوری دنیا کے اندر بالعموم،
اور پاکستان میں بالخصوص جیسا کہ آپ نے کہا کہ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ افراد اس سے منسلک ہیں، اور یہ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن 2022 ستمبر کی رپورٹ ہے جناب. اور اس سے زیادہ حیرت والی بات یہ ہے کہ تقریباً کوئی 12 لاکھ بچے اس میں شامل ہیں. اب 12 لاکھ بچوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2.5 کروڑ ہے وہ آبادی کا تقریباً کوئی 11% ہے. بالکل صحیح. یعنی 11% جو پاکستانی شہری ہیں وہ باقاعدہ اس شعبے سے وابستہ بالکل ٹھیک ہے. اور 2.5 کروڑ کا 5% جو ہے وہ ویسے ہو گیا، مطلب بچوں کا. اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ اسٹیٹسٹکس کے جو لوگ ہیں اس میں شاید وہ کیپچر نہ ہوئے ہوں. بالکل صحیح. بالکل ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اربن یعنی چیزیں کی گئی ہیں، یعنی بڑے بڑے شہروں کے اعداد و شمار ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اعداد و شمار شامل نہیں ہیں. پھر یونیسیف نے یہ بتایا کہ تقریباً کوئی 45% پاپولیشن پاکستان کی اس شعبے سے وابستہ ہے، یعنی غربت میں ہے. تو غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے گداگری کی طرف لے کر آنے کی. اچھا، پھر پاکستان کے بڑے شہروں میں بالخصوص کراچی پر اگر آپ غور کریں تو 50,000 بچے جیسے ہی سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ اپنے مقامات پر، مخصوص مقامات پر آپ کو ملتے ہیں. اور روزانہ کراچی کے اندر 70,000 افراد سے زائد اس شعبے میں سے وابستہ ہیں. میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس مجھے ملے وہ 2006 کے ہیں. یعنی 2006 میں 70,000 افراد اس شعبے سے کراچی میں وابستہ ہیں، اور اپروکسیمیٹلی یہ تعداد 1 لاکھ سے کراس کر چکی ہوگی 2023 سر. یہ 17 سال پرانا مطلب ظاہر ہے ڈیٹا اتنا کلیکٹ بھی نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بچے یہ کیا کرتے ہیں، اتنا گھنونا یہ جرم ہے کہ گداگری تو آپ کو دکھنے میں نظر آ رہی ہے، لیکن اٹ از دا بگیسٹ سورس آف کرائم، ڈرگ ٹریفکنگ، سیکس ورکنگ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان میں اللیگل ہیں. شریعت اسلامیہ متحرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ناجائز ہے. درست 100%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کور ہے. اور پھر آپ نے اور حضرت صاحب نے بھی بڑا خوبصورت انداز میں بتایا کہ یہ انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو کہ لوکل نیڈز کو سیٹسفائی کرتی ہے، ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کن ایام کے اندر، حج کے ایام کے جناب، کن ایام کے اندر، رمضان المبارک کے ایام کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہی گھناؤنا جرم ہے، ایک معاشرتی لعنت ہے. اور اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو جنید بھائی یہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے مسائل کا عکس ہے. یہ کوئی باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چند افراد نہیں کرتے، بلکہ مجھے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم آپ کو نظر آئے گا کہ گداگری، اگر آپ کو گداگر سڑک پر نظر آ رہا ہے، یہی مزاج ہمیں کئی بڑے حلقوں میں بھی نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے معاملات کو اس انداز میں کر دیا. بالکل صحیح ہے، شکلوں کا فرق ہے، شکلوں کا فرق حکومتوں میں نظر آتا ہے، کرسیوں کا فرق ہے، حکومتوں میں نظر آتا ہے. یعنی اٹ از جسٹ دا سائڈ دیٹ میٹرز. یعنی اس طرف چلے جائیں، یہاں کا مانگنے والا لوکل سے مانگ رہا ہے اور وہ جو اوپر کے مانگنے والے ہیں وہ باہر جا کے مطلب گوروں سے مانگ رہے ہیں. یہ فرق ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، تو پہلی بات تو میں نے بتائی غربت. دوسری وجہ ہے بے روزگاری. اور ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا شمار تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے، یہاں پر غربت بھی ہے، یہاں پر بے روزگاری بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنسسٹنٹ پالیسیز ہمارے سامنے نہیں آتی جس کی بنیاد کے اوپر انہیں ریئلی، جسے کہتے ہیں کہ آپ حل کرنے کی کوشش کریں. نمبر ڈاکٹر صاحب اس میں اسباب کو تھوڑا سا اور کھولیں نا. اسباب آپ نے بتائی غربت، اس کے علاوہ کیا ہے؟ بے روزگاری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جرائم ہیں. جب بے روزگاری ہوتی ہے تو جرائم بڑھتے ہیں. ایزی منی کا بھی کنسپٹ اس میں، ایزی منی. اور ایزی منی کیا ہے؟ مطلب آسانی سے، بھائی آسانی سے پیسہ ملتا ہے نا. یعنی بیسیکلی یہ ایک بزنس. وہ ایزی منی نہیں جو موبائل میں دیا. میں وہی کہہ رہا تھا کہ میرے لیے اصطلاح جو ہے یہ غیر معروف تھی، کہ مطلب یہ ہے کہ اٹ از این ایزی بزنس. یعنی ایک کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ یہ کام کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک انویسٹمنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ جب بھی کسی جتھے کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ قربانیاں جو ہیں آپ اس کو خاص کے طور پر دیکھ لیں. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کام آپ ایک کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں بظاہر. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسی کام کے اندر آپ چند ایسے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو نفع
حاصل ہو جاتا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر جرائم کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے بالکل ٹھیک۔ شرح خودکشی بھی بڑھ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب خودکشی کے دامن پر بعض لوگ پہنچتے ہیں بالکل ٹھیک۔ اور انہیں یہ مستقبل دکھایا جاتا ہے تو نتیجہ، اور پھر جنید بھائی ایک اور بات یہ ہے کہ ایجوکیشن، تعلیم نہیں ہے۔ جو تعلیم ہے اس کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کے پاس ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن صلاحیت اتنی نہیں ہے اور حوصلہ اور اعتماد اتنا نہیں ہے، نہ وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی باعزت روزگار کما سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ احساس سے عزت اور وقار، جس کی بات ابھی مفتی صاحب نے کہی کہ اسلام عزت اور وقار کے ساتھ کوئی اتنا سامنے رکھتا ہے کہ بھاگ کر نماز میں شامل ہونے کی تنبیہ فرما رہے ہیں، تو آپ غور کیجئے کہ یہ وہ تعلیم ہے جس کے اندر جو متعلم ہے اس کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں کر پاتی کہ انسان اپنی عزت اور وقار کو ترجیح دے بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ درست 100%۔ اب اس میں ایک بات بتائیے ذرا علامہ صاحب جو بڑی خاص ہے، جو ابتدا میں نے ظاہر قرآن پاک کا ایک حوالہ دیا کہ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ اٹ مینز اگر مجھ جیسا آدمی اس بات کو کنسیو کرے، اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا آ جائے، میں اس کو یہ نہ دیکھوں کہ وہ کون ہے کیا ہے، میں اس کو دے دوں۔ اگلی شکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب حدیث پاک میں بیان کر رہے ہیں، مطلب وہ کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کی غرض سے مطلب مانگتا ہے، پھر ظاہر ہے وہ جہنم کے انگارے جو لے رہا ہوتا ہے۔ ابھی دو مختلف باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اسی روشنی میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اب پرابلم یہ ہے کہ فرق کیسے معلوم کریں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں مستحق یا پروفیشنل ہے، ایک بڑا سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ایک اہم ترین بات ہے اور یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس میں لوگ ظاہر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو آپ چلتے پھرتے سڑکوں کے اوپر مانگنے والوں کو آپ لوگ چلر رکھتے ہیں نا، عموماً دیکھیں کوائنز رکھتے ہیں، کچھ مطلب کھلے مطلب جو پیسے رکھتے ہیں، جو آیا اس کو دے دیا، جو آیا اس کو دے دیا، جو آیا اس کو دے دیا، تو ایک پرسیپشن یہ کہ پیسے دے کے آپ بنیادی طور پہ ان کو مستحکم کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دوسری بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو کہا نا کہ چلر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نکال کے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کس طرح مضبوط کر رہے ہیں، تو جنید بھائی اسے سمجھنے کے لیے ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل، بلکہ ایک چھوٹا سا قصہ کہ ایک بس اسٹاپ پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ایک بھکاری گدھا گر آیا اور اس نے سب سے جو ہے وہ پیسے مانگے، لوگ بس کے انتظار میں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے اور اس بھکاری کو کچھ نکال کر دے رہے ہیں اور وہ بھکاری پیسے جمع کر کے رکشے میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ بس کا انتظار کر رہے ہیں، بھکاری رکشے میں جا رہے ہیں، کیوں؟ پیسے اس نے کلیکٹ کر لیے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم انہیں کس طرح مضبوط کریں، مستحکم کر رہے ہیں۔ دیکھیں 2 روپے دے دینا، 5 روپے دے دینا آپ کی نظر میں ٹھیک ہے، 2 روپے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے تو حوصلہ دے دیا نا کہ ہاں بھائی تمہیں میری طرف سے مل سکتے ہیں 2 روپے، تو اگلے سے 20 اور پھر اگلے سے 200 بھی مل سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل اس طرح نہیں کرنا۔ جون سا سلوگن جو ہے سمجھ آ گیا اور کر گیا دل کو۔ جی جی بالکل۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس سے رکنا چاہیے اور گداگروں کو اس طرح ہمیں نہیں دینا چاہیے، انہیں مستحکم نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں فرق پہ، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیسے پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون جو ہے وہ غلط ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ جو واقعی مجبور ہوگا نا، جو واقعی ضرورت مند ہوگا، تم اسے اس کی نشانی سے پہچان لو گے، اور وہ نشانی کیا ہے کہ وہ لپٹ کر تم سے سوال نہیں کرے گا۔ اب آپ آج اگر دیکھیں تو اگر مثال کے طور پہ ہوٹلز پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح لوگ لپٹ کر آ کر گدا کر سوال کرتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اسپیشلی جنید بھائی کہ جہاں ہر گلی ہر محلے میں افطار کا دسترخوان لگ رہا ہے، اس کے باوجود لوگ راہ چلتے لوگوں سے جو وہ کھانے پینے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اور آج شہر کراچی کی اگر میں بات کروں تو کتنے دسترخوان لگے ہوئے، تو مطلب کھانے پینے کے سوال کا تو جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو لوگ مانگ رہے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں۔ اچھا اب دینا کس کو ہے؟ ان کو تو نہیں دینا۔ ایک اور بات، میرا آپ کا مسئلہ یہ اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک نرمی تو رکھی ہے نا۔ جی جی جی۔ تو جب وہ آتا ہے اور ریپیٹڈلی وہ جو جملے ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا دل پسیج جاتا ہے کہ دے دو یار، دے دو، مطلب ہو سکتا ہے مطلب اللہ قبول کرنے والا ہے، تو ہم اس پرسپیکٹو سے بھی دے دیا کرتے ہیں نا۔ ہاں بالکل ایسا ہے، اور بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ ہاں بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے اتنے گلے کو آ جاتے ہیں۔ اچھا جس طرح وہ آپ کو ایموشنلی اپنی طرف کنیکٹ کرتے ہیں نا، آپ بھی خود کو ایموشنلی جو ہے نا ان سے پیچھا چھڑائیں۔ ایموشنلی کس طرح پیچھا چھڑائیں کہ آپ اپنی دینے کی روٹین رکھیں نا بھائی،
اگر آپ کی جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے تو اب جو آئے گا تو آپ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ آلریڈی کہیں نہ کہیں خرچ کر رہے ہوں گے, صحیح جگہ خرچ کر رہے ہوں گے, تو آپ کو فوراً وہاں خیال آئے گا کہ یار میں آلریڈی ایک جگہ دے رہا ہوں اور ٹھیک ہے انف ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو وہ جس طرح آپ کو ایموشنلی کیچ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس طرح ایموشنلی دور کریں کہ میں ایک جگہ دے تو رہا ہوں نا, میں 2 جگہ دے تو رہا ہوں نا, تو اپنے دینے کی عادت بھی بنائے نا. جب دیں گے نہیں, کوئی آ کے مانگے گا تو آپ اس کو پکڑا دیں گے, لازمی بات ہے, پھر حقدار تک حق نہیں پہنچے گا. اچھا, اب دینا کس کو چاہیے, تو اس کے بارے میں قرآن پاک کی بڑی واضح تعلیمات ہیں, احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیں. جنید بھائی, قریبی رشتہ داروں کے حالات سے کون واقف نہیں ہوتا؟ پھر آپ کے پڑوسی, آپ کے جو محلے دار ہیں ان کے حالات سے کون واقف نہیں ہوتا؟ آپ کے جو دوست ہیں ان سے کون واقف نہیں ہوتا؟ تو یہ پوری ایک ترتیب ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں, پھر دوستوں میں دیکھیں, پڑوسیوں میں دیکھیں, اور اگر تب بھی آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر ٹھیک ہے, آپ فلاحی اداروں کی طرف چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی اداروں میں سب سے بڑے جو فلاحی ادارے ہیں وہ ہمارے مدارس ہیں. آپ دیکھیں نا 24 آورز وہاں پہ ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے, شیلٹر بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور انہیں جو ہے وہ الیکٹریسٹی اور ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. 3 ٹائمز جو ہے وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تو مدارس میں آپ ڈونیٹ کریں, اور اس طرح جو دیگر فلاحی ادارے جو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح وہ کام چلا رہے ہیں, اور اسپیشلی جو یتیم خانے جو لوگ چلا رہے ہیں, آپ خود یتیم خانوں میں جائیں, یتیموں کے ہاتھ پہ دست شفقت پھیریں اور ان کو دیں. نہیں تو اس میں بس ایک جملہ آخر میں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان گداگروں کو دے کر ان کو مستحکم کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پر لیٹ سپوز میں نہیں دیتا تو مجھے ہوتا ہے نا, لوگ خوف خدا ہوتا ہے کہ بھئی نہیں دے رہے, خدا نہ خواستہ آگے پتہ چلا اتفاق ایسا ہوا کہ خواجہ سرا سڑک کے اوپر کھڑا ہوا تھا, سگنل کے اوپر مانگ رہا تھا, نہیں دیا آپ نے, اور اس نے یہی بات آپ سے کی کہ اللہ تیری خیر کرے, تیری گاڑی سلامت ہو, اور آگے جا کے ٹھک کر کے آپ کی گاڑی لگ گئی, تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے اگر میں دے دیتا کاش تو یہ مطلب نہ ہوتا. تو یہ بھی تو ہوتا ہے معاملہ. جنید بھائی, یہ تو اب نا ظاہر سی بات ہے کہ لکھے کو کون بدل سکتا ہے, جو آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. کسی کے الفاظ, ظاہر سی بات ہے جب آپ آلریڈی حق پر ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی کے الفاظ آپ کی تقدیر تو نہیں بدل سکتے نا. اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ مانگنے آتے ہیں نا تو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجبور ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو سائٹ پہ لے جائیں, ان سے بات چیت کریں, ان کے حال معلوم کریں, پوری آپ ان کی انکوائری کریں اور پھر ان تک پہنچا. اچھا, مجبور جو ہے وہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں, آپ کو مستحق آپ کو الگ سے نظر آ جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک ونڈو کھول دیتا ہے. آپ دیکھیے گا, ویسے تو ظاہر ہے ہماری تو کیا فراست اور کیا فہم, لیکن جو مجبور چہرہ ہوتا ہے نا وہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے. وہ اچھا جس کا کام اللہ نے کروانا ہوتا ہے, آپ دیکھیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا کام کرانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے, تو جس طرح ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے تو وہ بھی تو مستحق اللہ کو پکار کے نکلا ہے نا. لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ یا اللہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے آگے میں, ہاں سوال نہیں کروں گا کسی سے, میں سوال تو تجھ سے کیا ہے میں نے, اب تو بھیج, کہیں سے بھی بھیجتا ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ خود یوں کہہ لیجئے کہ اس کے سامنے آ جاتا ہے, چہرہ آ جاتا ہے, اس کو کیپچر کر لیتا ہے وہ, اور وہ سوال بھی نہیں کرتا, لیکن دینے والا اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو عطا کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص طور پہ یہ پورا ایک روڈ میپ جو ہے پلان ہوتا ہے. تو ایسے لوگ ملتے ہیں زندگی میں, ہمارے ساتھ رہیں. درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں, ان کے حال کی بارگاہ میں پیش کیجئے. معاشرتی طور پہ اور سماجی حوالوں سے جو نقصانات یہ جو گداگری کے ہیں نا, اس کی شاید ہم ایفیکٹ سے ابھی اس کو سمجھ نہیں رہے. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر سوسائٹی پوری امیون ہو گئی ہے. اب جب اوپر والے مانگنا شروع کر دیں باہر والوں سے تو پھر نیچے والوں کے بارے میں کون سوچے گا. تو ایک مزاج تو ہمارے یہاں تعفن زدہ یہ بن گیا ہے. لیکن اس کے نقصانات نسلوں پر کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بھیک مانگنے کے شرعی اور جو معاشرتی نقصانات ہیں آج اس پہ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بھیک مانگنا ہے یہ اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں ادراک نہیں ہے. لیکن اگر دیکھیں تو یہ جو ہماری سوچ, یہ قومی سوچ بن گئی. معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے, یہ قومی سوچ بن گئی. اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہے جو نقصان ہو رہا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. لیکن اگین وہی بات ہے, اس پورے پوٹینشل کو, یہ جو 2.5 کروڑ افراد ہیں, یہ کہہ دینا بہت آسان ہے. آج تلک 76 برس ہو گئے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ جو مختلف حکومتوں میں, مختلف ادوار میں, مختلف اوقات میں رہے, اور اب بھی ظاہر ہے ہمارے یہاں پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے الیکشنز چونکہ قریب ہیں تو یہی دوڑ, یہی جو ہے مطلب سارا معاملہ چل رہا ہے کہ کس کے پاس کون سی سیٹ ہوگی. کسی کے منشور میں ابھی تک یہ بات آپ نے سنی, کسی کے منشور میں کہ اس 2.5 کروڑ پوٹینشل کو, آپ 2.5 کروڑ افراد آپ سمجھیں, 2.5 کروڑ افراد, ان 2.5 کروڑ افراد کو ہم نے چینلائز کرنا ہے. کوئی چینلائز کرنے کو تیار نہیں ہے. خواجہ سرا ہمارے ظاہر ہے مطلب وہ ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں, کبھی ہم نے سوچا کہ ان کو ووکیشنل ٹریننگ پہ لگا دیں, ان کے پوٹینشل کو, ان کی صلاحیتوں کو, ان کی تربیت کی جائے, ان کو جو ہے باقاعدہ چینلائز کیا جائے. کبھی ہم نے نہیں سوچا.
وہ جو ہماری ینگ پوت ہے، وہ جو ہمارا نوجوان بچہ ہے، کمسن بچہ ہے، جو بیچارہ مطلب سڑک کے اوپر جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، ان کے والدین نے بیچ دیا ہے غربت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بیچ دیا ہے، ہم نے کبھی سوچا کہ ہم ان کو چینلائز کریں، ان کو جو ہے وہ ایک مین اسٹریم لائن کا حصہ بنائے؟ نہ، ہماری پرائیورٹی نہیں ہے وہ نوجوان طبقہ، ہم نے کبھی نہیں سوچا ان کے بارے میں. ان بوڑھوں کے بارے میں سوچا کہ جن کو باقاعدہ جو استعمال کیا جاتا ہے مافیاز کی طرف سے، کہ ان کو جو ہے کوئی ہم اولڈ ہاؤس کے اندر مطلب باقاعدہ رکھے اور ان سے کام لیں. بہت اچھے کام ایسے دستکاری کے کام ہو سکتے ہیں، بہت سے جو ایک پراپر انڈسٹری کی صورت میں کام ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری پریورٹی کیا ہے؟ بس حکومت آنی چاہیے، باقی صاحب کوئی ویژن ہی نہیں ہے اس قوم میں. بتائیے ذرا تھوڑا سا گدا گری جو ہے بنیادی طور پہ یہ معاشرتی سماجی حوالے سے کتنے نقصانات کا ذریعہ بنا؟ ایک بات، نسلوں پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، دوسری بات، اور ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ کیا مطلقاً سوال کرنا ناجائز ہے یا کسی صورت میں جائز بھی ہو جاتا ہے؟ یہ بھی بتائیے. جی جنید بھائی، دیکھیے ہم اگر بالخصوص ملک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستانی قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ خیرات کرنے والی اقوام میں شمار کی جاتی ہے. واہ، بالکل صحیح. اس قدر کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات ہو، اور پھر یہ تو دین مطہرہ کی تعلیمات ہیں کہ جب صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر غربت، افلاس اور بے یار و مددگاری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم خیرات کرنے والے ہیں، یہ قوم جتنی زیادہ خیرات کر رہی ہے اتنی زیادہ گداگری بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ غربت بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ افلاس بڑھ رہی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھا رہی، اور جناب ایک کو بڑھنے سے دوسری چیز کم کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خیرات دی تو جا رہی ہے لیکن حقدار کو نہیں دی جا رہی، اور اس حقدار تک اس صدقہ، اس خیرات اور اس عطیے کے نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ تو جو حقدار ہیں وہ محروم ہو ہی گئے، لیکن جو حقدار نہیں ہیں وہ مستحکم ہو کر انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا. یہ غلطی بیچ میں کہاں ہو رہی ہے پھر؟ یہ غلطی ہو رہی ہے ہمارے دینے میں. اوکے، اچھا، ہمارے دینے میں ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو یوں سمجھیے کہ وہی والی بات جو حافظ احمد صاحب نے بھی ذکر کی کہ ہم ایزی ایکسس سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا گاڑی میں سے 10 روپے نکالے اور دے دیے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا. جو چیزیں پیورٹائز کی گئی ہیں، جن لوگوں کی ذمہ داری آپ پر باقاعدہ دین نے رکھی ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پڑوسی کے گھر میں فاقہ ہے، آپ مسجد کے باہر 10-10 روپے کی دتی لے کر ہجوم بنا کر لوگوں کو دے کر جناب حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہوں، تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا سب سے زیادہ تو حق کس کا ہے؟ قبر سے نکل کے آپ کو سلام کرے گا. جی، آپ سے سوال ان کا نہیں ہوگا جن کو آپ ریاکاری کی نیت سے دے رہے ہیں، سوال ان کا ہوگا جو آپ کے پڑوس میں اور آپ کے سائے میں وہ بے یار و مددگار پڑے تھے، انہیں تمہاری حاجت تھی اور تمہاری مدد کی ضرورت تھی. تو میں بھی چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اب فرض کریں کہ کسی گداگر کو آپ دے دیتے ہیں پیسے، تو کیا یہ صدقہ اسلام کی نظر میں کہلاتا بھی ہے یا نہیں؟ اس کو اسی میں ہم جوڑتے ہیں کہ کہاں جواز اور عدم جواز کی ہمارے بات آ رہی ہوتی. مساجد میں ہم دیکھیں، اچھا کہ آپ نے سوال کیا، بہت اچھا کیا. مساجد میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو مساجد میں آپ دیکھیں آ کر کیسے کیسے جناب خطرناک قسم کے جملے بول کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ مسجد کے اندر اگر کوئی آواز بلند کر کے مانگ رہا ہے، اس کو اگر تم نے 1 دیا ہے تو رسپونڈ کے طور پر باہر جا کر 70 دو، تاکہ جو اندر جرم کر کے آئے دینے کا وہ پورا ہو. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے وہ ریلیٹ ہو رہا ہے کہ اب اس سے آپ غیر مستحق کو دیکھ کر جہاں اس کا استحکام ہے، اور اگر آپ کی نیت میں یہ داخل ہے کہ آپ دو اور اس سے جان چھڑواؤ، لیکن آپ کا یہ جان چھڑوانا کسی اور کو کسی اور کام میں مشغول اور مصروف کر رہا ہے، تو یقیناً وہ صدقے کے اس میں کاؤنٹر میں شمار اور نقصانات بتائیں معاشرتی. اچھا، پھر جب آپ سماجی طور پر اس کے نقصانات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے بڑا نقصان جو ہے نا اس مانگنے والے کی اپنی نسل پر ہوتا ہے. بالکل صحیح. کسی سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب میں انجینئر ہوں. کہا کہ آپ نے انجینئر کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ کہا میرے والد انجینئر تھے. اب آپ ذرا کسی بھکاری سے پوچھیں آپ کیوں بھکاری ہیں، اور وہ جواب میں کہے اس لیے کہ میرا والد بھکاری تھا. تو یہ چیز انہیریٹنٹ جو ہو رہی ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور پھر خودداری پر یہ جو گداگری ہے یا ہاتھ کا پھیلانا ہے یہ سب سے زیادہ وارد ہوتا ہے. خودداری کا یہ قاتل ہے. جس معاشرے سے خودداری اٹھ جائے تو آپ بتائیے کہ پھر باقی بچتا ہی کیا ہے؟ عزت نفس ہی اگر باقی نہ رہے تو پھر آپ بتائیے کہ باقی کیا رہے؟ سر مجھے بتائیے نا، 25 کروڑ کی آج آپ کی آبادی ہے، ظاہر ہے جس طرح سے دیگر نہ مانگنے والے دینے والے جو ہیں ان کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، بھکاریوں کے بھی تو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں نا، تو پروپورشنلی تو مطلب آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا. تو اگر ایک طرف اگر مثال کے طور پہ یہ آبادی اگر مطلب گرو کر رہی ہے تو دوسری طرف ان کی آبادی گرو کر رہی ہے. ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے خدا نہ خواستہ خاکم بدین پاکستان میں جو ہے وہ 15-20-25% آپ کو بھکاری نظر آئیں گے. بالکل ایسا ہی ہے.
اور پھر چونکہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ایزی وے آف ارننگ ان کے سامنے ہے، اور وہ محنت سے جب تساہل برت رہے ہیں تو اس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ ان کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اتنی مذمت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے بھائی صدقہ و خیرات کرنا تو ہے، آپ اس کو بھی دینے سے منع کر رہے ہیں، اس کو بھی دینے سے منع کر رہے ہیں، اس کو بھی دینے سے منع کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الاقرب فالاقرب والی بات ہے، جو قریبی ہے وہ زیادہ آپ کے اعانت، آپ کی مدد کا مستحق ہے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کسی کی ضمانت لی تھی، یہ ضامن ہو گئے تھے، لیکن وہ ضمانت پوری نہ ہو سکی تو اب وہ ضمان ان پر آ گیا، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کرنے لگے یا رسول اللہ میں ضامن ہو گیا، اب مجھے ضمانت دینے کا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر ان کو روکا، فرمایا کہ کچھ آتا ہے تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ حضور نے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اچھا وہ کون؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ذکر فرمایا کہ ایک وہ ضامن ہو کہ جس کی ضمانت اس پر پڑ جائے اور اس کو دینے کا اہل نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شخص کے جو ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا، اچھا اچھا اچھا، اس کو صرف اتنا مانگنے کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، وہ بھی صرف اتنا مانگنے کی؟ اتنا مانگے۔ اوکے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو، کہ اس کے لیے گھر میں اب فاقے کی حیثیت ہو گئی، اس کو مانگنے کی اجازت ہے، لیکن شرط رکھی کہ اس کے فاقے پر 3 گواہ بھی ہوں۔ اللہ، ایسے لوگ اس کے فاقے پہ 3 گواہ بھی ہوں تب وہ مانگے پھر گا۔ اس کو مانگنے کی اجازت ہے، اس کے لیے جائز ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو جتنے سارے نظر آتے ہیں کیا ان میں ایڈورٹائز ہے؟ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان اشخاص کے علاوہ کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سوال کر کے حرام کھاتا ہے۔ یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تو صرف ذرا سی کوئی تنگی ہو جاتی ہے، ذرا سا کچھ مطلب کام وام اس دفعہ نہیں ہوا تو بھائی ذرا سپورٹ کر دو، مدد کر دو، ٹھیک ہے، وہ ہیومن مطلب ایک تقاضا ہے کہ جی وہ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے جو شرائط ہیں بڑی سخت ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے، آپ جب آپ نکلتے ہیں، جب آپ گاڑی صبح سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے کاموں پہ نکلتے ہیں، آپ اپنے یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ دیکھیں خاص طور پہ آپ کون سا پلیہ ہے، کون سا چوراہا ہے، یا کون سا ایسا مطلب جو روڈ ہے جہاں پہ آپ کو یہ مانگنے والے مختلف شکلوں میں نظر نہیں آتے۔ تو پاکستان میں جیسا میں نے کہا کہ گداگری ایک پروفیشن بن چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پروفیشن بن چکا ہے؟ ایک بات، اور دوسرا اس میں جو قیاس کیا جاتا ہے، اور اس پہ ہم نے ذرا سی گفتگو کی، میں چاہتا ہوں اس پر کھل کے بات کریں کہ بڑے مافیاز بھی اس میں انوالو ہیں، اس میں ظاہر تھانوں کی سطح پہ بڑی سپورٹ رہتی ہے، تو حکومت کے اقدامات جو ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے اس طرح سے بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ آپ کا اپنا ویو کیا ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ میرا ویو بالکل بہت کلیئر ہے، اور ظاہر ہے اس بات سے اتفاق ہے کہ گداگری ایک پیشہ بن چکا ہے، اور نہ صرف وہ پیشہ بن چکا ہے بلکہ اس نے ایک مافیا کی شکل اختیار کر لی ہے، اور اس کا ایک پورا اسٹرکچر ہے کہ اوپر ایک ٹھیکیدار ہوگا، پھر نیچے اس کا جو ہے یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ہینڈلر ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے گداگر خود ہوتے ہیں، اور تینوں کا آپس میں اس انداز میں ہے جیسے ٹاپ باٹم بیوروکریسی ورک کرتی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بانٹ لیتے ہیں، یہ بانٹتے ہیں۔ پھر ان کے جرائم پیشہ کہ کوئی اگر اس سرکٹ کو توڑنا چاہتا ہے تو اس کے نقصانات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ قتل ہوتے ہیں، ہراساں کیا جاتا ہے، اور یہ تمام کے تمام سٹرکچرز ہیں۔ پھر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر اس بات کے بھی انکشافات ہوتے ہیں کہ اس میں پورا جو سسٹم ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہاں تک معاملات پیسے پہنچتے ہیں، ان کو سیکیور کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا میں کھل کے بتاؤں تھانوں کی سطح پہ، جی بالکل آپ یہ غور کیجئے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ گداگری بغیر تھانے کی سرپرستی کے ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، ممکن نہیں ہے، اور وہ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے، اچھا اب دوسری بات یہ کہ پاکستان کی ریاستی اقدامات کیا ہیں؟ تو دیکھیے ریاست نے، پاکستان مشہور ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ قانون سازی پر غور کیا، بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی کمپیریزن میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں شاید ایسے چند ممالک میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے کہ قوانین اسلامی بنانے ہوں، آپ نے ریاستی قوانین بنانے کی شیر قوم ہے ہماری، اور اسی میں ایک قانون یہ ہے، اور اگر قانون نہیں بناتے تو باہر والے بنواتے ہیں، پھر باہر والے بنواتے ہیں، جی
پھر باہر والے بھی قانون بنواتے نہیں تو باہر والے بھی بناتے ہیں، لوکل بھی بناتے ہیں، صحیح ہے، اور پھر جس طبقے کا جو جی چاہتا ہے وہ اپنا بنا لیتا ہے۔ اچھا تیسرا یہ کہ 3 ایئرز کی امپریزنمنٹ اس میں ہے۔ پھر لاہور کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے 2011 میں بھیک مانگنے والے ان کے اوپر مطلب 3 سال کی جو ہے قید، جی اگر ان کو آپ کا پکڑ لیتی ہے حکومت تو 3 سال کی قید ہے۔ اگر وہ کم عمر ہے یعنی 18 سال سے کم عمر ہے تو اس کو چائلڈ بیورو والے لے جاتے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں۔ تو ریہیبلیٹیشن بھی بہت بڑا فیلئر کیا ہے کہ حکومتی پیسہ وہاں پر جا رہا ہے بٹ اٹ از ناٹ پروڈیوسنگ اینی ریزلٹس۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو ٹیکس کا پیسہ وہاں پر استعمال ہو رہا ہے، لوگوں کی تنخواہیں ہیں، فیسلٹی سینٹرز ہیں، دے آر ناٹ ورکنگ۔ نہیں تو پھر جو بات آپ کر رہے ہیں کہ 3 سال کی قید اور یہ ساری چیزیں اور بچوں کو جو ہے وہ اپنا تو یہ نہ بچوں کو جو ہے وہ کہیں کچھ بھی نہیں لیا جاتا ہے، یا نہ کوئی کسی قسم کا جو جرمانہ ہوتا نہ ان کے اوپر جو ہے مطلب کوئی سزا ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا تو اب اس کا مطلب یہ کہ حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ گداگری ایک مذموم پیشہ ہے، اس نے ایک مافیا کی شکل اختیار کر لی ہے، اس کے جسے کہتے ہیں امبریلا کے تحت بہت ہی زیادہ خوفناک قسم کے جرائم ہو رہے ہیں اور اس کی سزائیں بھی متعین ہیں، ایگزیکیوشن اور ول کی کمی آپ کو نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اچھا اب ایک اور بات بھی، پھر اب یہ صرف حکومت پر ہمیں نہیں قیاس کرنا چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی معاشرتی گراوٹ ہے تو ہم صرف اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم بتائیں کہ حکومت ہی ذمہ دار ہے، نہیں، بلکہ کیونکہ ہم ایک کمزور ریاست کا حصہ ہیں، یعنی کمزور ریاست سے میری مراد یہ ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، فنڈز کی یعنی فنڈز کی کمی ہے، اس کی بیوروکریسی اتنی اچھی طرح ورک نہیں کر رہی، یہ تمام چیزیں ہم سب کو پتہ ہیں، تو ہماری بھی تو کوئی معاشرتی، اخلاقی، دینی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر فعل کے ہر لحاظ سے ذمہ دار ہیں۔ بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، میں نے تو اس نیت سے کیا، ہاں آپ نے اس نیت سے کیا، نیت درست ہوگی، لیکن اگر اس کا رزلٹ برا آ رہا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ کو اپنے فعل کی ذمہ داری لینی ہے، آپ نہ لیں گے مورخ لکھے گا کہ اس قوم کے ان باشندوں نے، اس آرگنائزیشن نے یہ کیا ہے۔ دوسری بات اس میں دیکھیں آپ کی بات میں 2 باتیں آ گئی، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے، اگین وہی بات آ گئی، کوئی پلان ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس، ایگزیکٹلی، اور دیکھیے سینس ہوتا ہے، ایک آپ کا شعور ہوتا ہے، اس کی بالیدگی ہوتی ہے، کیا آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا دوسری بات، دینے کے بھی جنید بھائی آداب ہیں، کیا آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ الاقرب فالاقرب آ کے دست درازی کرے گا تو آپ مانیں گے؟ یہ کون سے اسلام کی آپ بات کرتے ہیں اور کس فلاحی مملکت کی بات کرتے ہیں کہ جہاں شہری اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت اور حرمت کو بازار میں نیلام کرے گا تو پھر جا کر جب آپ دیں گے تو اس کی تصویریں بنیں گی۔ بات کر رہے ہیں آپ، کیا اچھی بات۔ اب تیسری بات آپ غور کیجئے، ہماری ذمہ داریوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم توہم پرستی کا شکار ہیں۔ بالکل، جیسے ابھی ہمارے حافظ احمد صاحب نے بات کی کہ وہ کہتا ہے میں تمہیں بددعا جیسے میں نے کہا تھا سر وہ گاڑی آگے جا کے ٹکرا گئی، تو اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ کتنی توہم پرستی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ کلیئر نہیں ہے کہ کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اصل بات، تو پھر گداگروں سے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ تیسری بات، اگر آپ نے کوئی ویلفیئر یا ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرنا ہے، بہت اہم بات کرنے والا ہوں، تو آپ کو سکلز انسٹل کرنی ہے، یعنی آپ نے سکھانا ہے، عرفت کرنی ہے، سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور جنید بھائی یہ بھی غور کیجئے، ہمارے ہاں ویلفیئرز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں گزشتہ 20 سالوں سے، لیکن یہ ویلفیئرز کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو بیچ چوراہوں کے اندر آپ ان کی عزتوں کو نیلام نہ کریں، کھانے کھلا کھلا کر ان کو عزت کے ساتھ، ان کو بہت ہی وقار کے ساتھ کھانے بھی کھلائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ آپ رمضان المبارک ہو، حج کے موقع ہوں، اس طرح کے ممالک ہوں، آپ غور کیجئے کہ لوگ ویڈیو پہ ویڈیو بنا بنا کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا۔ یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں جنید بھائی؟ بات آ گئی، اب جب ہم گداگری کی بات کر رہے ہیں فائنلی ریپ اپ کرتے ہوئے کہ وہی مسئلہ، ہمارے پاس کوئی پلان کوئی پروگرام تو ہے نہیں۔ اب یہ گداگر جو ہیں یہ دنیا، دوسرے لفظوں میں نے آپ کو بتایا نا کہ پورے سسٹم کا، جیسے آپ تھانوں کا کلچر کہتے ہیں، دیگر مطلب جو مافیاز ہیں ان کی باقاعدہ یہ خوراک کا، ان کا گھر چلانے کا، ان کی لیوش لائف اسٹائل کا پورا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جو کماتے ہیں اس میں سے ایک سرٹن حصہ تھانوں میں جاتا ہے، مافیاز کو جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے، تو پورا سسٹم چلا ہوا ہے۔ بات وہی ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ پورا کاروبار بند ہو جائے گا، پہلا نقصان تو یہ ہوگا۔
دوسرا نقصان یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ اب ان کو رکھے گا، کیونکہ ہمارے پاس پلان تو ہے نہیں، اس کو ہم چینلائز تو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو اگین وہی بات ہے کہ ان کو یہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بات سے ماورا ہو کہ اس کے نقصانات کتنے بڑے ہیں۔ اب آئیے ذرا قوم کو یہ سمجھائیے، جو بیچارے مانگنے والے، اللہ کرے کوئی دیکھ رہا اور سمجھ آئے اس کو بات، یہ جو کسب معاش ہے، اس کا معاملہ جو رزق حلال کا معاملہ ہے، یعنی اس کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کیا کچھ بیان کی گئی ہے، ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی، سب سے بنیادی اور سب سے اہم بات، آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا کلمہ طیبہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے الگ کرتے ہیں، باقی بچے 4۔ دوسری ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، یہ دونوں پیور بدنی عبادت ہیں، اور چوتھا اور پانچواں زکوٰۃ اور حج، جن کا سراسر تعلق مال سے ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے اگر آدھے ارکان پہ آپ کو عمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مال کی ضرورت ہے۔ اب جب کوئی مال کمائے گا نہیں تو ان کو اختیار کیسے کرے گا، زکوٰۃ کا فریضہ کیسے ادا کرے گا، حج جیسی عبادت وہ کیسے ادا کرنے پر قادر ہوگا؟ تو کسب معاش کی اہمیت یہاں سے ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، بندہ معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو پہلی چیز جسے وہ سیل کرتا ہے وہ اس کا دین ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کسب معاش کی طرف بھی آئیں۔ اور پھر قرآن پاک آپ دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے کسب معاش کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ وقت معاش کمانے کا وقت ہے۔ پھر مزید فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ زمین میں ہم نے تمہارے لیے اسباب معیشت رکھے، یعنی دن بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے اور کتنا کماتا ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھنا بڑی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مال کی مذمت بیان کرتے ہیں، مال بری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، مال کی مذمت حدیث میں، قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ مال بری چیز ہے، کیوں؟ کیونکہ مال کے ذریعے بندہ دور ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ مال کو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہے اور مال کماتا رہے تو جتنا کمائے شریعت اسے منع نہیں کرتی، اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرے۔ آج کل تو ویسے ہی ملینئر اور بلینئر کا کانسیپٹ چلا ہوا ہے نا کہ سب نے ملینئر بننا ہے، بلینئر بننا ہے۔ بالکل بنے، ملینئر بھی بنے، بلینئر بھی بنے۔ ٹھیک ہے، کسب معاش ضروری ہے، لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے حلال طریقے سے کمائیں، حلال ذرائع سے آپ اسے کمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ سب سے افضل کام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اپنے ہاتھ سے مال کو کمانا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیادی فرائض کے بعد رزق حلال کی طلب سب سے بڑا فرض ہے۔ یعنی جو اگر نمازیں ادا کر لے اور یہ سارے جو اس کے اوپر فرائض ہیں وہ ادا کر لے، اور پھر اس کے بعد جو اس پر سب سے بڑا فریضہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ مال کمائے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تو وہ حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ وہ حقوق مال کے ذریعے ہی ادا ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کتنی غور طلب بات ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے بنیادی فرائض کے بعد، یعنی ضروری ہے کہ بندہ کمانے سے پہلے عقیدے کی تعلیم بھی پراپر طور پہ حاصل کرے، بندہ کمانے سے پہلے عبادات کی تعلیم بھی پراپر طور پہ حاصل کرے، اور بندہ کمانے سے پہلے معاملات کی تعلیم بھی پراپر طور پہ حاصل کرے، اور اسی کے مجموعے کو ہم فرض علوم کہتے ہیں۔ تو فرض علوم کا سیکھنا، فرض علوم کا جاننا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمانا بھی ضروری ہے۔ ایک آخری بات، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے بدن پر جو ہے وہ گرد لگی ہوئی ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام۔ تو کمائیں، ضرور کمائیں، لیکن حرام سے بچیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت پرمغز گفتگو رہی ہے، اور آئی ہوپ ناظرین کہ ہمارا پیغام ضرور آپ تک پہنچا ہوگا۔ خودداری پیدا کریں، اپنے اندر خودداری پیدا کریں۔ اور میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام ان لوگوں سے جو کہ اس وقت ظاہر ہے مطلب پالیسیز بناتے ہیں، اور آگے ظاہر ہے جو الیکشنز ہوں گے پالیسیز بنائیں گے، خدا کا واسطہ پالیسیز میں اس پالیسی کو بھی ضرور رکھیے کہ 2.5 کروڑ افراد کو چینلائز کیسے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ لاہور میں بھی جو اسکیم سامنے آیا وہ تو ایک حصہ ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مطلب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے صاحب کہ بھیانک صورتحال کس حد تک جو ہے بھیانک ہو چکی ہے۔
90 افراد مطلب جو ہے وہ باقاعدہ ڈیٹین کیے گئے، مطلب ان کو آپ سوچیے ان کے گردے جو ہے نکال کے بیچے گئے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مجبوراً گردے بیچے اور مجبوراً لوگ گردے بیچ رہے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے اپنی اولادوں کو بیچ رہے ہیں۔ تو صورتحال جب یہ ہو جائے اس معاشرے میں تو پھر ہمیں جو ہے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے، اور خدا نخواستہ صورتحال اس سے زیادہ مزید خراب نہ ہو جائے۔ کتاب الشفا رزق میں برکت کا آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا وہابوں کا ورد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت شامل کر دیتا ہے اور ہر قسم کی تنگی و محتاجی دور فرما دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، بھیک مانگنے کے شرعی اور معاشرتی نقصانات۔ ایکس فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ اب وہاں موجود، ہم یہاں موجود، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، خاص طور پہ غزہ کی پٹی والوں کے لیے دعا کیجیے گا، بہت ساری دعا کیجیے گا، امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔